अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, हमारे मुल्क के दो लिविंग लेजेंड्स हैं, एक एक्टिंग में और एक राइटिंग में, और दूसरे राइटिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी। बात करें अगर हम खलीलुर रहमान कमर की, तो वो ना सिर्फ एक शायर बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ एक राइटर बहुत अच्छे हैं, मुसन्निफ़ बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो एक एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। वो एक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे ड्रामाज, हिट ड्रामाज दे चुके हैं, बहुत सारी फिल्म्स दे चुके हैं। जबकि अगर हम बात करें नुमान इजाज़ की, तो आप लोग जानते हैं कि नुमान इजाज़ जो हैं वो एक वेटरन एक्टर हैं, मंझे हुए एक्टर हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों ने टेलीविज़न स्क्रीन पर आकर एक दूसरे के ऊपर बहुत ही घटिया इल्ज़ामात आयद किए हैं। जहां खलीलुर रहमान कमर के जो अल्फाज हैं उसमें उन्होंने नुमान इजाज़ को एक घटिया शख्स करार दिया, और वहीं पर जो नुमान इजाज़ हैं उन्होंने भी बहुत ही नाजेबा किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए खलीलुर रहमान कमर के बारे में। बात करें अगर हम खलीलुर रहमान कमर की, तो आए रोज़ किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का वो शिकार रहते हैं। और आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले या 3.5 साल पहले या तकरीबन 4 साल पहले मारवी सरमद के साथ उनका झगड़ा हुआ था। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे बहस हुई थी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, और आपको याद होगा कि उसके ऊपर जब मैंने अपनी राय दी थी तो मेरा वीडियो मिलियंस में गया था। और ये वही वक्त था जब मैंने पहली बार आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल ओपन किया था, और उसके बाद से लेकर अब तक मेरा ये सिलसिला आप लोगों के साथ जारी और सारी है। खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो है वो मामलात बनते रहते हैं, बहस मुबाहिसा होता रहता है। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ कि खलीलुर रहमान कमर जो मारवी सरमद से शुरू हुए थे, बाद में बीच में रेशम के साथ भी अदाकारा जो है उनके साथ उनका झगड़ा हो गया था, उसके बाद मावरा हुसैन के साथ भी उनका झगड़ा हुआ था, बाद में उनके साथ सुलह हो गई थी, और उसके बाद जो मायरा खान है उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ था, और वो भी बाद में जो है वो किसी अच्छे नताइज पे यानी कि मुंतज नहीं हुआ था। और अब की बार इतने सीनियर एक्टर के बारे में आखिर ऐसा क्या हो गया कि खलीलुर रहमान कमर ने ये सब कुछ कहा, उनको क्यों कहना पड़ गया, क्या रीज़न थी, ये तो मैं आपको बताऊंगी साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या एग्जैक्ट वो अल्फाज थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही जो शख्सियात हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, दोनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो जनाब मैं सिर्फ वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली जो खलीलुर रहमान कमर है उन्होंने क्या कहा है और नुमान इजाज़ ने उसका जवाब जो है वो किस तरीके से दिया है। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं नुमान इजाज़ के बारे में कि क्या कुछ कहा है खलीलुर रहमान कमर ने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ खलीलुर रहमान कमर के बारे में। जो सबसे पहले क्लिप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मारूफ ड्रामा निगार हैं जी खलीलुर रहमान कमर, जैसे कि मैंने आपको बताया मुसन्निफ़ भी हैं। और ये भी आपको पता है कि सोशल मीडिया पर वो अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के बयान जो हैं वो देते हैं, जिसके बाद जो है तवज्जो सारी उनकी तरफ हो जाती है। खलीलुर रहमान कमर जो कि अपनी सख्त बयानात की वजह से जो है वो अक्सर तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी अदाकार के लिए जो मनफी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इस पर सार्फिन काफ़ी भड़के हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक की फ़ैन फॉलोइंग तो होती है। अब आपको बता दूं कि जो ड्रामा निगार हैं उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर अदाकार यानी कि नुमान इजाज़ के लिए घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लाइव शो के अंदर। उन्होंने कहा, जिसमें मेज़बान समेत जो है बहुत सारे सामीन जो हैं वो इस बात के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर हक्का बक्का रह गए। यहाँ पर आपको बता दूं कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो अदाकारा माहिरा खान के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि काफ़ी तनकीद कर चुके हैं। उन्होंने माहिरा खान के साथ काम करने को ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया था, लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा था कि वो माहिरा खान के साथ काम करने जा रहे हैं, और उस पर भी लोगों ने उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया था कि आप तो कहते थे कि मैं कभी भी ज़िंदगी में माहिरा खान के साथ काम नहीं करूँगा। अब आपको बता दूं कि निजी टेलीविज़न का एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम की जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें प्रोग्राम की मेज़बान ने उनसे पूछा कि क्या वो किसी से नफ़रत करते हैं, यानी खलीलुर रहमान कमर से ये पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी से नफ़रत की है। इस पर उनका जवाब था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नुमान इजाज़ से नफ़रत करते हैं। अब जैसे ही खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि वो नुमान इजाज़ से नफ़रत करते हैं, तो इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से लोग हैरान हुए। मेज़बान ने खलीलुर रहमान कमर से अदाकार नुमान इजाज़ से नफ़रत करने की जब वजह दरियाफ्त की, तो उन्होंने कहा कि नुमान इजाज़ जो है वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है, इसलिए वो उनसे नफ़रत करते हैं। ड्रामा निगार जो हैं उन यानी खलीलुर रहमान कमर, उनका ये भी कहना था कि नुमान इजाज़ भले ही मशहूर अदाकार ज़रूर हैं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है। उनका ये भी कहना था कि उनकी लोगों में मकबूलियत ज़रूर है, लेकिन लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे, लेकिन वो उनसे फिर भी नफ़रत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनसे नफ़रत करने के सबब मज़ीद इस मौजू पर बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर बड़ी लंबी बहस जो है वो फिर छिड़ जाएगी। यानी उन्होंने मेज़बान को मना किया कि मैं इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने काबिल नफ़रत हैं कि इसके ऊपर बात की
تو پھر بحث جو ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ پروگرام کے میزبان نے خلیل الرحمان قمر سے پوچھا کہ نعمان اعجاز سے نفرت کرنے کے باوجود انہیں اپنے ڈرامے کے اندر آپ نے پھر کیوں کاسٹ کیا، یعنی اگر آپ کو نعمان اعجاز سے اتنی نفرت ہے تو اپنے ڈرامے میں آپ نے ان کو کیوں کاسٹ کیا، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ نعمان کو جس کردار کے لیے میں نے منتخب کیا تھا وہ ایک بڑا گھٹیا کردار تھا، یعنی ایک نیگیٹو کردار تھا، اور اس گھٹیا کردار کے اندر مجھے جس کو لگا کہ جو فٹ ہوتا ہے وہ نعمان اعجاز ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اور زیادہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس کردار کے لیے میں نے منتخب کیا وہ گھٹیا کردار تھا، اور اسی لیے گھٹیا کردار کے لیے نعمان اعجاز کو محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ بڑے آرام سے انہوں نے جو ہے اس میں ایکٹنگ کر لی، کیونکہ وہ ہیں ہی گھٹیا۔ اس پہ جو خلیل الرحمان قمر کے پاکستانی اداکار نعمان اعجاز سے مسلسل جو گھٹیا لفظ کا استعمال کرنے پر سوشل میڈیا جو صارفین ہیں انہوں نے ان کو کافی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو جو ہے وہ ذہنی مریض جو ہے وہ قرار دیا۔ صارفین نے خلیل الرحمان قمر کے بارے میں بہت سی باتیں کیں اور یہاں تک نیگیٹو کامنٹس کیے کہ ان کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ بہرحال یہ تو سوشل میڈیا صارفین کی بات تھی، لیکن اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو پہلے تو ہمدردی ہوئی نعمان اعجاز صاحب سے، لیکن نعمان اعجاز جو ہیں ان سے ہمدردی تو لوگوں نے کی، لیکن اس کے پھر فوراً بعد ایک اور کلپ وائرل ہو گیا۔ وہ کلپ اس طرح سے وائرل ہوا کہ اس کے اندر جو نعمان اعجاز ہیں وہ بات کر رہے تھے کس کے بارے میں، وہ بات کر رہے تھے خلیل الرحمان قمر کے بارے میں بہت ہی نیگیٹیولی۔ اب نعمان اعجاز نے کیا کچھ کہا ہے خلیل الرحمان قمر کے بارے میں، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتی ہوں کہ سینئر اداکار جو ہے نعمان اعجاز، ان کی ایک بہت ہی پرانی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ جو خلیل الرحمان قمر کا بیان اس وقت وائرل ہو رہا ہے وہ ریسنٹ بیان ہے، وہ ابھی انہوں نے دیا ہے، جبکہ اس سے بھی بہت پرانا جو بیان ہے وہ نعمان اعجاز کا ہے جو کہ وائرل ہو رہا ہے اب آ کر۔ تو اس میں معروف ڈرامہ ساز خلیل الرحمان قمر کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ذہنی طور پہ بیمار شخص ہیں اور بیمار دکھائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نعمان اعجاز کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2021 کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ خلیل الرحمان قمر نے کیونکہ نعمان اعجاز کو گھٹیا قرار دیا ہے اس لیے نعمان اعجاز کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ یہ ویڈیو 2021 کا ہے کہ جب انہوں نے اینکر جو ہے مبشر لقمان ان کے یوٹیوب چینل کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی، اور مذکورہ پروگرام کے اندر نعمان اعجاز سے مختلف شوبز شخصیات کے متعلق جب رائے لی گئی تھی، اور جب ان سے خلیل الرحمان قمر سے متعلق رائے لی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو خلیل الرحمان قمر ہیں وہ ذہنی طور پر ایک بیمار شخص ہیں، اور وائرل ہونے والے کلپ میں میزبان کے پوچھنے پر نعمان اعجاز نے مختصر بتایا تھا کہ خلیل الرحمان قمر دراصل ذہنی طور پر ایک بیمار شخص ہیں، اور نعمان اعجاز کی بات کے اوپر وہاں پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون میزبان اور مبشر لقمان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہنس پڑے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نعمان اعجاز کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اسی دوران بات کرتے ہوئے نعمان اعجاز نے مزید یہ کہا تھا کہ دراصل غلطی سے انہوں نے ہی خلیل الرحمان قمر کو دریافت کر لیا تھا اور ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یعنی نعمان اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کو بریک دینے والے بھی وہ تھے، انہوں نے ہی ان کو دریافت کیا تھا اور ان کو چانس دلوایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک اور سوال کے جواب میں نعمان اعجاز کا کہنا تھا کہ ہر انسان کے کچھ مسائل اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، خلیل الرحمان قمر کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ خلیل الرحمان قمر کی شخصیت اتنی متنازع یا کمپلیکس کا شکار کیوں ہے تو اس پہ نعمان اعجاز نے مزید بات کرنے سے گریز کیا اور میزبان کو اشارتاً کہا کہ بس آپ سمجھ جائیں، انہوں نے ڈرامہ ساز کو دریافت کر کے غلطی کر لی تھی، یہ انہوں نے دوبارہ سے دہرایا۔ نعمان اعجاز کی وہ جو ویڈیو ہے ایک ایسے وقت میں وائرل ہوئی ہے جبکہ جو خلیل الرحمان قمر ہیں وہ آلریڈی ان کو گھٹیا کا لفظ کہہ چکے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر کا کہنا تھا کہ انہیں نعمان اعجاز سے نفرت ہے، وہ محبت کے قابل نہیں ہیں، وہ گھٹیا شخص ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے خلیل الرحمان قمر کو کافی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ لیکن جب سے نعمان اعجاز کا پرانا کلپ سامنے آیا ہے تو آڈینس دو طرح کے حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک آڈینس وہ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعمان اعجاز کا یہ کلپ بالکل فریش ہے اور انہوں نے اب آ کر اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2021 کا کلپ ہے، مطلب یہ ہے کہ پہل جو ہے وہ نعمان اعجاز کی طرف سے ہوئی ہے، نعمان اعجاز نے ان کو دماغی مریض قرار دیا۔ یہیں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک پروگرام کا کلپ بہت وائرل ہوا ہے جس میں ایک خاتون جو تھی، اس کی ساحل ادیم نامی جو ایک اسکالر سمجھ لیں، مفکر سمجھ لیں، ان کے ساتھ بحث ہوئی تھی کہ انہوں نے خواتین کو جاہل کیوں قرار دیا۔ تو وہیں پر جب وہ خاتون کی بحث زیادہ بڑھ گئی اور خلیل الرحمان قمر نے بھی سختی سے اس خاتون کو اس کی بات کا جواب دیا، تو اس خاتون نے اس کو اپنی طرف لے کر یہ بات پھیلائی
کہ خلیل الرحمان قمر اور ساحل ادیم دونوں نے مل کر خواتین کی 95% کی جو آبادی ہے ان کو جاہل قرار دیا ہے، جس کے بعد لوگوں کا غصہ جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، یعنی کہ بات کو سمجھے بغیر بہت زیادہ خلاف ہو گئے لوگ خلیل الرحمان قمر کے اور ساحل ادیم کے، اور لوگوں نے جو ہے نا آڑے ہاتھوں لیا تھا ان دونوں شخصیات کو۔ ابھی وہ کنٹروورسی ختم ہوئی نہیں تھی کہ ساتھ ہی خلیل الرحمان قمر کا یہ دوسرا بیان سامنے آ گیا، جس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر کا سب کے ساتھ جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے، انہوں نے ماورا حسین کے بارے میں ایسی بات کی لیکن بعد میں ان کے ساتھ صلح کر لی، ماہرہ خان کے بارے میں ایسی بات کی ان کے ساتھ بھی صلح کر لی، تو اسی طرح اگر انہوں نے نعمان اعجاز کے بارے میں بھی ایسی بات کی ہے تو ان کو ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ جبکہ خلیل الرحمان قمر نے جہاں ماورا حسین کے ساتھ صلح کی، ماہرہ خان کے ساتھ صلح کی، لیکن انہوں نے اداکارہ ریشم کے ساتھ آج تک صلح نہیں کی۔ اداکارہ ریشم نے بھی خلیل الرحمان قمر کو کچھ اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3-4 سال پہلے میں نے خلیل الرحمان قمر کا جب انٹرویو کیا تھا تو ریشم کے لفظ کا نام، یعنی نام ہی لینے پہ وہ سیخ پا ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ آپ نے بات بھی کیوں کیا ریشم کے بارے میں۔ بہرحال اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں پرسنلی خلیل الرحمان قمر، جس خلیل الرحمان قمر کو میں جانتی ہوں وہ کس طرح کے ہیں، تو وہ ایک ایسے جسے کہتے ہیں نا ایک بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اب میں نیچر وائز کہہ رہی ہوں، میں عمر کی بات نہیں کر رہی، عمر میں وہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اسے اوفینڈ کرو، کسی بھی بات پہ اس کو چڑھاؤ تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے، وہ ایک دم سے ضدی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی چھوٹے بچے کو آپ بڑے پیار سے ہینڈل کرو اور اس سے کہو کہ پیار سے کہ کیا میں یہ بات کر لوں یا میں یہ سمجھ لوں، وہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ میں خلیل الرحمان قمر کو جانتی ہوں بالکل اس ضدی بچے کی طرح، کہ اگر آپ اسے انوائے کریں گے، آپ اسے ناراض کریں گے تو پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کیجئے کہ ان کے منہ سے نکلے گا، اور اگر آپ پیار سے عزت دے کر ان سے بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے پاگل ہیں خدا نخواستہ کہ وہ آپ کی عزت نہیں رکھیں گے یا آپ کی لالچ نہیں رکھیں گے۔ میں آپ کو اس کی سب سے اہم مثال یہ دوں گی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے خلیل الرحمان قمر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ تم ایک مخصوص پارٹی کے اوپر تنقید کیوں کرتی ہو، پولیٹیکل پارٹی کے اوپر، کیونکہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر تھے، تو ان کو مجھ پہ کافی غصہ تھا۔ میں نے ان کو بڑے ہی پیار سے ایک بات سمجھائی، میں نے کہا سر دیکھیں آپ میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا آج تک آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے میں نے کبھی آپ کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ فلاں پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں، یا آپ اس کی بات کیجئے جس کی بات میں کر رہی ہوں، یا آپ اس کو صحیح سمجھیے جس کو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ یقین کیجئے اس شخص نے میرے ساتھ دوبارہ آرگیو نہیں کیا، انہوں نے مجھے کبھی دوبارہ کال کر کے پولیٹیکل بات نہیں کی، وہ میری بات کو، میرے پوائنٹ کو سمجھ گئے، ورنہ وہ مجھے بڑے غصے میں انہوں نے فون کیا تھا اور وہ مجھ سے شاید بحث بھی اور اگر میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی، میں انہیں کہتی آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے، آپ فلانی جماعت کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں، تو بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ اسی طرح کا ایک ضدی بچہ ہیں، اگر آپ ان کو پیار سے ہینڈل کریں گے تو پیار سے جواب پائیں گے۔ بہرحال یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ میں ان سے ملی ہوں، تو جو جتنا میں جانتی ہوں میں اس کے اکارڈنگلی کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ہر ایک کا ایکسپیرینس جو ہے الگ ہو۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دونوں ہی ہمارے لیونگ لیجنڈز ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل سوشل میڈیا کو یا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کو، کہ آج کل بڑی بڑی ہستیاں آپس میں لڑتے دکھائی دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں آفتاب اقبال کے بارے میں سہیل احمد صاحب نے کچھ الفاظ کہہ دیے تھے، اور سہیل احمد کے بارے میں آفتاب اقبال نے بہت نامناسب الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد یہ ساحل ادیم والا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد شاہد افریدی والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب جو ہے وہ ان شخصیات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تمام ہی ہمارے لیے جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں، اور اگر یہ آپس میں اس طرح سے لڑیں گے یا اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ہم جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں، وہ ان سے کیا سیکھیں گے؟ کیونکہ ہم تو اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں سے، اپنے باؤ اجداد سے اسی طرح سے سیکھتے ہیں نا، تو وہ چیزیں ہمارے اندر بھی ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں وہ ڈپریشن، وہ چیزیں ہمارے اندر کیوں، انسیکیورٹیز جو ہیں وہ ایڈ آن ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نعمان اعجاز صاحب کو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے خلیل الرحمان قمر کے بارے میں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا، مگر اب جو کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ سے صلح کرنی چاہیے اور پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور ان باتوں کو بالکل بھی طول نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کس کو صحیح یا غلط سمجھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مثال میں نے دی ہے کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، کیا اس طرح سے کرنا چاہیے، یا کہ آج کل کی دنیا میں جس طرح آپ ذرا سا کسی سے گلہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کلیئر کرنے کے بجائے آپ کے منہ پہ دے مارتا ہے آپ کی بات کو۔ تو آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔